बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी और आज मेरे साथ है नहीदा राजपूत। अस्सलाम वालेकुम नहीदा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत टाइम बाद। यस 2 वीक्स के बाद। यस यकीनन नाज़रीन आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। खूबसूरत सुबह का आप लोग भी आगाज़ कर चुके होंगे और आज तो जुमातुल मुबारक का दिन है और रहमतों वाला, बरकतों वाला माशाल्लाह से आज का दिन है। तो आज के दिन की रहमतों और बरकतों और फजीलतों को हम सब ने मिलकर समेटना है। तो यकीनन आज के दिन के कुछ काम भी सर अंजाम देने चाहिए। गुस्ल करना, कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दूध पाका, कसरत से विर्द करना, नमाज की पाबंदी और दुआ करना। अपनी नहीदा सभी दुआ करते हैं, लेकिन जब आप दूसरों को अपनी दुआ में शामिल रखते हैं तो यकीनन अपने लिए कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं जो है वो महसूस होती। तो आप जो हमारी सच सवेरा की टीम है, सच टीवी की जो मैनेजमेंट है, उनको अपनी दुआओं में लाजमी शामिल कीजिएगा। और ख़ुसूसन ये ज़रूर कहूँगी कि जिस तरह की आजकल मुल्की हालात हो चुके हैं, तो मुल्क की अमन सलामती के लिए, तरक्की खुशहाली के लिए लाजमन जो है वो दुआ कीजिएगा। आपको पता है हमेशा बहुत ही खूबसूरत हम मौज़ूआत लेकर आते हैं, रोज़ाना उस पर गुफ्तगू होती हैं, अहम मालूमात आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। आज चूँकि जुमातुल मुबारक का दिन है तो उसी से रिलेटेड यकीनन हमारा एक टॉपिक होगा। टॉपिक क्या है ये हम नहीदा से पूछते हैं। जी नहीदा। बहुत शुक्रिया महविश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। महविश, आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमें जहालत के अंधेरों से निकालती है, जो हमें गुमनाम राहों में भटकने से बचाती है, जो हमारी तकदीरें बदलने का भी इख्तियार रखती है और हमें हर तरह से सपोर्ट करती है। और एक ऐसी शख्सियत कि जिसको रूहानी वालदैन होने का भी दर्जा हासिल है और जिसको कुरान और सुन्नत में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। आज हम बात करेंगे असातिज़ा के बारे में, हमारे टीचर्स, हमारे वो असातिज़ा जो हमें ना सिर्फ स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं बल्कि हर कदम पे हमें जो हमारी रहनुमाई करते हैं। और ये वो अजीम शख्सियात हैं कि जिनके बारे में मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा वजहुल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखा दिया वो मेरा उस्ताद हो गया। तो बेशक आज का जो ये दौर चल रहा है, इंतहाई नाजुक महविश दौर चल रहा है और जहाँ पे हर तरफ मादियत परस्ती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं इस अजीम मुकाम मर्तबा रखने वाली शख्सियत के हकूक़, इनकी इम्पोर्टेंस बहुत कम हो चुकी है। तो आज हम बात करेंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि असातिज़ा को कितनी इम्पोर्टेंस हासिल है, इनको कौन से हकूक़ हासिल हैं और इनका क्या मुकाम मर्तबा है। क्या बात है, बहुत ही खूब। यानी कि इंतहाई अहम आज का टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे और यकीनन हालात हाज़िरा को मद्देनज़र रखते हुए ही आज का टॉपिक का इंतखाब भी किया गया। तो मैं डेफिनेटली क्रेडिट अपनी टीम को देना चाहूँगी कि मौजूदा दौर में होने वाली तमाम सिचुएशन को देखकर जो है वो आज का टॉपिक जो है वो इंतखाब किया है। तो यकीनन बहुत कुछ जानेंगे और इस पर डिस्कशन के लिए हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका तारुफ हम करवाते हैं। हमारे आज के पहले मुअज़्ज़िज़ शख्सियत जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, बहुत ही सुलझी हुई शख्सियत है माशाल्लाह से, बहुत ही गहरा मुतालिया रखते हैं। जनाब हमारे साथ हैं इस्लामिक स्कॉलर हैं जी आगा दिलावर हुसैन अल हुसैनी साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, वेलकम करते हैं आपको। उनके साथ अगले हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए हैं, यकीनन आप भी बहुत ही गहरा मुताला रखते हैं, बहुत ही सुलझी शख्सियत हैं, हमारे बेशतर प्रोग्राम में तशरीफ़ भी लाते हैं और बहुत ही वैलिड पॉइंट के साथ जो है वो हमें गाइड करते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं जी आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, सैयद अंजुम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, हमें वक्त किया, वेलकम करते हैं आपको। उनके साथ अगले हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो तशरीफ़ फरमाए नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक नात ख़्वां हैं जी हमारे साथ हाफिज़ अतीक उर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया अतीक साहब, आपने ज्वाइन किया, वक्त दिया। दरख्वास्त करेंगे कि प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो आप हमद बारी ताला से कीजिए। खूबसूरत माशाअल्लाह से कलाम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं हमारा आज का इतना अहम जो टॉपिक है। बिल्कुल आगा साहब, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है तो मैं चाहूँगी कि असातिज़ा का जो मुकाम मर्तबा है कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लाम ने कितनी इम्पोर्टेंस दी, हमारे नाज़रीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरन व मुईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद। सबसे पहले कि ये जो साइट टेलीविज़न ने एक अच्छे बल्कि मुहिम नहीं बल्कि अहम टॉपिक को मतरक किया जो आज के इस असर बल्कि हर असर की ज़रूरत है जी। इस पहले सबसे पहले इस तरह आपने फरमाया कि कुरान और इतरत में, तो इसको सबसे पहले कुरान से बहस की जाए जी। वैसे बहुत सारी आयात मजीद हैं जो असातिज़ा
کہ جو ہے معلم کے احترام حرمت کے بارے میں ہیں اور قسم کی بحث کافی بحث ہیں، لیکن ابھی اس وقت میں ایک دو آیات مجیدہ تلاوت کرتا ہوں تاکہ یہ پہلے ہمیں معلوم ہو کہ اس بنی آدم بشریت کا سب سے پہلے معلم کون ہے۔ یہ کیا ضروری ہے کہ لا شک ولا ریب، یہ ضروری ہے کہ جب تک آپ کسی استاد کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، تلمذ نہیں کریں گے، آپ کو علم نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ ظاہری استاد ہیں جو آپ کو ہمیں دکھ رہے ہیں، ہم یونیورسٹی کالج اسکولوں میں جاتے ہیں، انشاءاللہ ان ڈیٹیل آپ سے ہم جانیں گے۔ بریک لینی ہے، بریک کے بعد آپ ضرور اس بات کو مکمل کیجیے گا، یقیناً انتہائی اہم ٹاپک ہے ناظرین، بہت کچھ آج ہم سیکھیں گے، بہت کچھ اپنے معزز مہمانوں سے جانیں گے، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ہمارا خوبصورت اور انتہائی اہم ٹاپک جس پہ ڈسکشن کا آغاز ہو چکا تھا، اسلام میں اساتذہ کی اہمیت، اس پہ ہم بات کریں گے۔ یقیناً جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں اور اپنے حالات حاضرہ کو دیکھتے ہیں تو انسان عقل یقیناً پریشان ہے اور بہت بڑا گیپ یقیناً دکھتا ہے، اور ایک سوالیہ نشان لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ایک اتنے معزز ہستی جو ہماری پوری پرسنالٹی چینج کر دیتی ہے، اتنی زبردست گرومنگ کرتی ہے معاشرے میں رہنے کہ ہمیں لائق قابل بناتی ہے، کامیابیوں کی بلندیوں کو اگر آج ہم چھوتے ہیں تو استاد کی بدولت یقیناً۔ تو اسی ہستی پہ آج ہم بات کریں، معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آغا صاحب، آپ استاد کی حقوق اور اہمیت پہ بات کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے کیونکہ قرآن ہمارے مسلمانوں کے مقصد مقدن ہے، ہمیں جو کچھ لینا ہے قرآن سے لینا ہے، بے شک، اس کے بعد پھر حدیث ہے۔ بالکل۔ تو سورہ بقرہ کی ایک آیہ مجیدہ ہے، کافی مفصل یعنی طولانی آیہ مجیدہ ہے، اس کے ایک بالکل ذیل جہاں وہ ختم ہوتی ہے وہاں ہی پہ پروردگار نے فرمایا اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، آپ تقوی الہی اختیار کرو تاکہ خود ذات حق پروردگار آپ کا معلم بن جائے۔ واہ واہ کیا یہ واقعی غرر آیت ہے، اگر اس میں عموم انسانیت غور فرمائیں تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ بے شک ایسے ہی۔ تو اس آیہ مجیدہ میں جتنا انسان غور، تفاؤل، تدبر، تعقل کرے گا اس کو قرآن کے معارف ملیں گے۔ یعنی ایک آپ کا ظاہری معلم استاد ہے جس کے پاس تلمذ کر رہے ہیں، گھٹنے ٹیک رہے ہیں، جا کر کچھ سیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ جو آپ کے پیچھے میں اصل جو چیز ہے وہ پروردگار کی ذات ہے۔ جی، اور پروردگار نے کہا کہ میں بنی آدم بشریت اپنی مخلوق کا معلم اس وقت بنوں گا جب آپ کے اندر تزکیہ پاک ہوگے۔ یعنی یہ علم جس کا یعنی خود پروردگار معلم ہے، ہر کسی کو نہیں مل سکتا، اس شخص کو ملے گا جو پاک ہوگا، یعنی یہ شرط اول ہے۔ تو بس جو شخص بھی جتنا پرہیزگار ہے، متقی ہے، کیونکہ پروردگار واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرے، جب آپ کے اندر تقوی کی وہ صفات آ گئی تو پھر آپ کا معلم خود پروردگار بن جائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میرے مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا العلم نور یقذف اللہ قلبہ من یشاء، علم ایک نور ہے، خداوند متعال کی ذات پروردگار جس کے دل میں چاہے اس نور کا دیا روشن کر دے۔ یہ علم نور ہوا۔ جی ہاں، اب اس یہاں سے ایک مطلب بہت زیادہ قرآن سے پھر واضح ہوگا، جب پروردگار نے اس آیت میں فرمایا کہ جو جتنا پاک ہوگا، جو جتنا زیادہ میرا عبد ہوگا، گناہوں سے اپنے آپ کو چھٹکارا دے کر میری بارگاہ میں آئے گا، اتنا میں اسے علم عطا فرماؤں گا۔ جب پیغمبر اعظم کو معراج ہوئی تو سورہ نساء میں پروردگار نے فرمایا اپنے حبیب کو علمک ما لم تکن تعلم، اے میرا مصطفیٰ ہم نے آپ کو وہ علم دیا جس کو آپ کو پہلے علم نہیں تھا۔ اب پیغمبر کی ذات کا سب سے پہلے معلم جو ہے، حقیقت معلم ہے، وہ خدا کی ذات ہے، اور اس کے علاوہ کوئی غیر نہیں ہے۔ بالکل بالکل، کیونکہ پیغمبر کی ذات سے بڑا کوئی عبد نہیں ہے، کوئی پاک نہیں ہے، کوئی اس مقام تک نہیں پہنچا عبودیت کے جتنے مصطفیٰ پہنچے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اسی وجہ سے جب معراج کی آیت سورہ اسراء کی پہلی آیت آئی تو وہاں پر پیغمبر نے ذات حق نے اپنے حبیب کسی نام سے یاد نہیں کیا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، عبد سے یاد فرمایا، کیونکہ کائنات میں یا حقیقت میں اگر آپ دیکھیں حدیث میں، قرآن میں، اگر انسان کی انسانیت عند اللہ ہے تو اب اس میں عبد ہونے میں ہے۔ بالکل، جو جتنا بڑا عبد ہوگا اتنا اس کی حرمت احترام پروردگار کی بارگاہ میں ہوگی۔ بالکل، پر اس لیے فرمایا یہاں ہم تشہد میں بھی پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، پہلے عبد ہے پھر رسالت ہے۔ بالکل، اب کیونکہ پیغمبر کی ذات سے بڑا کوئی کائنات میں عبد نہیں تھا،
تو اس لیے پروردگار نے فرمایا علمہ کا، خود میں معلم ہوں، میں نے آپ کو سارا علم عطا فرمایا، اور یہ جو علم تھا یہ قرآن کا علم تھا۔ جی بالکل آغا صاحب، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے ہمارے ناظرین کو آغاز فرمایا اور بڑا نالج میں اضافہ ہوا بڑے خوبصورت طریقے سے۔ بخاری صاحب، ایک جرنل سی بات ہے کہ ہم لوگ منہ بولی مائیں تو بنا لیتے ہیں، لیکن ہم کسی کو بھی باپ کا درجہ نہیں دیتے، ہم نہیں کہتے کہ فلاں ہمارا منہ بولا باپ ہے، لیکن استاد کو روحانی باپ کہا گیا ہے، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ میں چاہوں گی کہ اس زمرے میں ہمارے ناظرین کی آپ رہنمائی فرمائیں کہ کیوں روحانی باپ کہا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ایک تو یہ اتنا عظیم ٹاپک ہے جی کہ یقین کرے جب مجھے پتہ چلا کہ ہم نے اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے تو چونکہ خود ہمارا شعبہ ہی یہی ہے، جی ہاں بالکل تو مجھے خود فخر محسوس ہوا کہ مطلب کائنات میں ایک یہ ایسا شعبہ ہے جو باکمال ہے اور لازوال ہے۔ استاد کی ازل سے لے کر ابد تک ہمیشہ عزت کی جاتی رہی اور عزت کی جائے گی انشاءاللہ، بے شک۔ علامہ صاحب نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ سب سے بڑا جو معلم ہے وہ خالق کائنات کی ذات ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ علم معلم بن کر انبیاء کرام کو عطا کیا، جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم یوں گویا ہوا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم کو ہر شے کا نام سکھا دیا، گویا کہ پروردگار عالم سب سے بڑا معلم ہے۔ پھر اس کے بعد انبیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا، اور اس کی مثال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود اعلان فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں ان سب کے لیے یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ حضور سب سے پہلے اس کائنات میں معلم بن کر آئے، اور استاد کا ادب، احترام، ان کا مقام اگر ہم جاننا چاہیں تو قرآن مجید کی ایک معروف آیہ مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے؟ یعنی وہ لوگ جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، وہ استاد ہیں، معلم ہیں، وہ لوگ اور جو علم نہیں رکھتے، جو جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں ابھی بھی موجود ہیں، کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ استاد کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اور انبیاء کرام کا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ معلم بنا، پھر ان کو یہ علم عطا کیا، اور آج کے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں، چاہے وہ کسی بھی ادارے میں استاد ہیں، پڑھاتے ہیں، وہ انبیاء کی وراثت لے کر آگے چل رہے ہیں، علم کے وارث ہیں اساتذہ کرام، کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو ذات ببرکات ہے نا، حضور علیہ السلام کے جو صفاتی نام ہیں ان میں ایک نام ہے الامیج۔ اس کا عمومی طور پہ جو معنی کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان پڑھ، لیکن لغات میں اور مفسرین نے، محدثین میں اس پہ جو بحث کی ہے اس میں انہوں نے فرمایا کہ الامیج کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات، وہ ہستی ہے کہ کائنات میں ان کا کوئی استاد نہیں ہے، ان کا استاد خالق کائنات خود ہے، اللہ نے ان کو پڑھا کر معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اب وہ صبح قیامت تک نبی علیہ السلام دنیا کے کسی استاد سے نہیں پڑھے ہوئے بلکہ خالق کائنات کے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اساتذہ کے لیے، معلمین کے لیے ایک بہت اعزاز کی بات ہے کہ یہ وہ پیشہ ہے جو انبیاء کا پیشہ ہے، اس کام کو لے کر آگے چل رہے ہیں، چونکہ انبیاء کرام 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول نے اس دھرتی میں آ کر سب سے پہلے اس کائنات کو علم دیا ہے۔ بالکل، کیا خوبصورت بات۔ اگر سب بریک کی جانے بڑھنا ہے، بریک کے بعد مزید جو ٹیچرز کے رائٹس ہیں، جو اساتذہ کے حقوق ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، تاکہ ہمارے جو بچے ہیں، جو اسپیشلی ہمارے نوجوان، کیونکہ جس طرح سے ہمیں اس وقت دور حاضر میں نظر آ رہا ہے ایک لمحہ فکریت، اس پہ بھی ہم بات کریں گے تاکہ ہمارے بچے سمجھ جائیں کہ ٹیچر، استاد ایک کتنی بڑی معزز ہستی ہے اور ان کی کیا رائٹس ہیں۔ اس پہ بات کی جائے گی، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام، بہت ہی خوبصورت ہمارا آج کا اہم ٹاپک جس پہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، اسلام میں
اساتذہ کی جو اہمیت ہے، حقوق ہے، ان پہ بات کی جا رہی ہے. آگے بڑھاتے ہیں گفتگو. جی بالکل مہوش دیکھا تم نے عام طور پہ کیا ابھی جہاں پہ بھی دیکھیں یہی حال ہے. آغا صاحب آپ سے بھی میرا یہی کوسچن ہے کہ دینی مدارس میں ابھی بھی اساتذہ کی امپورٹنس بھی ہے، احترام بھی ہے، لیکن اگر ہم اپنے پرائیویٹ اداروں کو دیکھیں، چاہے وہ سکولز ہیں، چاہے کالجز ہیں، چاہے یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ اب بالکل بھی ٹیچرز کا وہ احترام نہیں رہا اور جو ہونا چاہیے. اور جو آج سے کچھ اگر ہم 10-20 سال پیچھے چلے جائیں تو جو اساتذہ کا احترام تھا اور ایک ڈر تھا، ایک خوف ہوا کرتا تھا ٹیچرز کا، وہ نہیں ہے اب. لیکن سب سے پہلے عرض کروں کہ جو آپ فرما رہی ہیں کہ دینی مدارس میں جو ٹیچر ہیں ان کی حرمت احترام ابھی باقی ہے. جی ہاں. لیکن پرائیویٹ سکول یا فعلاً جو یونیورسٹی ہے وہاں پہ یہ ایسا نہیں ہے. تو اس کی ایک چیز یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی سی دینی مدرسے میں کوئی اسٹوڈنٹ طالب علم آتا ہے متعلم، تو اس کو پہلے سب سے پہلے کچھ پڑھانے سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جس جگہ پر آئے ہیں یہاں پر جو ہے آپ نے کیسے علم حاصل کرنا ہے اور آپ کا جو ہے ٹیچر اس کا کیا احترام ہے. باقاعدہ یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. یار حالانکہ آپ جہاں جائیں پرائیویٹ اسکول میں یا جس طریقے سے باقی چیزوں میں تو وہاں پہ یہ ایسا نہیں ہے. یہاں سے کچھ سال پہلے چلے جائیں تو وہاں پر یہ تھا کہ یہ پرائیویٹ اسکول کم تھے، صرف گورنمنٹ کے اسکول تھے، تو وہاں پہ بھی کافی جو ہے استاد کا ایک احترام اور حرمت تھی. اسی لیے ضمن میں ایک چیز لے کر آیا ہوں اپنے محترم سامعین کے لیے جی کہ اگر یہ کاش اس آپ فرما رہی ہیں کہ پرائیویٹ اسکول، یونیورسٹی، کالج ان میں یہ اس چیز کو مکتوب کر کے لکھ دیا جائے ہر جگہ پہ، یعنی کہ یہ نہیں کہ ایک دن کی ہمیشہ کی عویزاں ہو، لڑکی ہوں، لکھو ہوتا کہ ہر آنے والا جو ہے اس کی قاری تلاوت کرے اور اس کو پتہ چلے کہ جس کے سامنے میں تلمس کر رہا ہوں شریعت میں پروردگار نے یا انبیاء علیہ السلام نے ان کے حرمت احترام کے بارے میں کیا کہا. بالکل. تو کم سے کم یہ 4-5 فراز ہیں جن کو بھی میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ ہر جگہ پہ ہوں تو یہ تمام مسائل جو آپ فرما رہی ہیں مشکلات ختم ہو سکتی ہیں. جی. تو اسی ضمن میں ہے امام سجاد علیہ السلام کی کتاب ہے رسالۃ الحقوق. اس میں امام سجاد علیہ السلام نے ہر کسی کے حق کے بارے میں بحث فرمائی ہے کہ باپ کے بیٹے پر کیا حق ہے، بیٹے کا باپ پر ماں. اسی طریقے سے اسی کے ضمن میں امام سجاد صاحب نے فرمایا کہ جو شخص بھی معلم ہے، استاد ٹیچر ہے، متعلم کے اوپر کیا فریضہ ہے طالب علم کے اوپر کہ آپ نے استاد کا کیسے کرام کریں. یہ 5-6 میں سے 4 کی تلاوت کرتا ہوں جو اہم ہیں. ان میں سب سے پہلے فرماتے ہیں التعظیم لہو، کہ جو متعلم اسٹوڈنٹ ہے اس کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے کہ اپنے استاد کی تعظیم کرے. جب استاد تشریف لے کر آئے تو فوراً کھڑے ہو جائے، کسی اور جگہ پر ہے تو احترام کے لیے کھڑے ہو جائے. وَتُقِیرُ لِمَجْلِسِهِ، اگر کسی مجلس جگہ میں بیٹھے ہوئے لوگ تو استاد آ جائے تو اس کی عزت کرے، احترام کرے، توقیر کرے، بے حرمتی مت کرے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہے اور میں ان سے علم حاصل کیا. اور اس کے بعد جو امام سجاد اسلام نے تیسری فرمائش کی کمال ہے، فرمایا وَحُسْنُ الْإِسْتِمْتَاعِ عَلَيْهِ. ایک ہوتا ہے بات کو جس طرح بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں تو کچھ ہمارے سامعین سماعت فرما رہے، ایک ہوتا ہے نہیں بڑے غور سے، بڑی توجہ سے، محبت سے، کہتے ہیں نا بڑی پیاس سے، شدت سے کسی کی بات کو سننا کہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے مجھ سے. یہاں پر امام صاحب نے حسن الاستمتاع علیہ، جب بھی اس کا استاد معلم گفتگو کرے تو یہ نہیں ہے کہ وہ بے دہانی سے، نہ توجہ سے اپنے استاد کی گفتگو کو سماعت فرمائے. یہ اور اس کے بعد فرمایا اس کا احترام کرے. اور یہ کمال ہے. دیکھیں جس طرح ابھی مولانا صاحب نے بھی اشارہ فرمایا کہ اصلی معلم پروردگار، پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام. عجیب ہے جس طرح ذات حق نے قرآن میں اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا کہ اے صاحبان ایمان لا ترفع فوق صوت نبی، اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے بلند مت کریں. اسی طریقے سے امام سجاد صاحب فرماتے ہیں وَأَن لَا تَرْفَعَ صَوْتَكَ، کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ کی آواز اپنے استاد کی آواز کے اوپر چلی جائے. کیا بات ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس طرح آپ کا سوال بہت اہم تھا کہ آج اگر اس معاشرے میں یہ جو مشکلات ہیں ان سے نکلنے کے لیے اگر اس چیز کو یہ 4 یا 5 فرمائش کو جو اگر ہم کر دیں تو تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. اس کے بعد امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَن لَا يُجِيبَ أَحَدًا يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يُجِيبُ. یہ کمال ہے. دیکھیں ہم نے خود بھی کیونکہ اس فیلڈ میں ہیں، اس معاشرے میں ہیں، دیکھا ہے، پڑھاتے، ہمارا زندگی کا نظام ہے. بریک ہے، شارپ بریک ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ یہ آپ کی بات ضرور مکمل کیجیے گا کیونکہ ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جائے. تو ناظرین یہ خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو جاری کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का इंतहाई अहम और ख़ूबसूरत टॉपिक जिस पे हम बात करें इस्लाम में असातिज़ा की जो हकूक़ हैं, जो अहमियत है, उस पर बात की जा रही है। और इस वक्त हम जब हालात हाज़ा मौजूदा दौर को जब हम देखते हैं, कामयाब हर दूसरे इंसान दिखाई दे रहे हैं, पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, रोज़ाना हज़ारों की तादाद में जो है वो डिग्री होल्डर्स हमें दिखाई देते हैं। लेकिन जहाँ हम पढ़े लिखों की तादाद देखते हैं और जहाँ हम एहतराम करने वालों की, रिस्पेक्ट करने वालों की तादाद देखते हैं, तो यकीनन एक लम्हा फ़िक्र, एक सवालिया निशान जो है वो हमें नज़र आता है कि जहाँ इतने काबिल, इतने पढ़े लिखे लोग अदारों से निकल रहे हैं, वहीं पे उनको पढ़ाने वाले, बिल्कुल उनकी तरबियत करने वाले, उनकी किरदार साजी करने वाले, मुआशरे में निकल के आपने किस तरह सर्वाइव करना है, ये तमाम तर चीज़ें उन्हें सिखाने वाले जो उस्ताद हैं, उनको कितनी वैल्यू, कितनी रिस्पेक्ट दी जा रही है। जबकि मुझे नहीं था, आज ये टॉपिक देखा तो मुझे वो अपना वक्त याद आया कि जैसे ही पता चलता था टीचर आ रही हैं तो हम खड़े हो जाते थे। ऐसे ही इवन अगर हम कहीं बाहर ब्रेक का वक्त है, बाहर खेल रहे हैं, तो पता चलना टीचर आ रहे हैं तो हमने खड़े हो जाना और बड़े शौक से उन्हें गुड मॉर्निंग करना, सलाम करना, और कभी भी उनके साथ ही उनके आगे नहीं चलते थे। और महविश, अगर हम अपने असातिज़ा की शिकायत घर अगर करते हैं अपने माँ बाप को, तो हमें और डांट पड़ती थी, और डांट, यस, और इवन अभी डर जो है, लगता था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज हम जो है अब वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो गए हैं। एग्जैक्टली इसीलिए ये ज़रूरत महसूस आई कि आज इस टॉपिक पे हम बात करें, अपने उलमा कराम से हम जानें कि ये इशू कहाँ पे आ रहा है, कि आज इस्लाम ने जब इतना बड़ा दर्जा दे दिया है, उस्ताद को रूहानी बाप का दर्जा जो है वो दे दिया। जिस तरह हम अपने वालिदैन के मकरूज़ हैं, इसी तरह हम उस्ताद के भी मकरूज़ हैं, ये भी हमारा रूहानी बाप है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसी पे बात करें। हमारे जो मौजूद मेहमान हैं हमारे साथ मौजूद, एक दफ़ा फिर हम उनका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ आगा दिलावर हुसैन अल हुसैनी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे साथ सैयद अंजुम बुखारी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, और हमारे नात ख्वां हाफिज़ अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। तीनों मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। आगाज़ करते हैं। जी बिल्कुल। बुखारी साहब, अभी जिस तरह बात हो रही थी कि हम टोटल ऑपोजिट हो चुके हैं। जी, एक वक्त था, जिसे अभी पहले बात कर रही थी, कि असातिज़ा का एक डर और एक खौफ होता था। तो अभी ये बात तो तकरीबन पहले हो चुकी है। आप मुझे बताएंगे, हमारे तालीमी निसाब में मुश्किल दरपेश आ रही है या तालीमी निज़ाम में आ रही है? हम किस जगह जो है वो आके ये क्लैश आ गया है, जहाँ पे आप पेरेंट्स की, अभी बात हो रही थी कि अगर पेरेंट्स की, टीचर्स की शिकायत लगाई जाती थी अपने माँ बाप को, हमें और डांट पड़ती थी। जी जी। और अब हमने बच्चों को इतना पेम्पर्ड कर दिया है कि वो वालिदैन इस इंतज़ार में होते हैं कि कोई शिकायत आए और हम जाके स्कूल पे चढ़ावा करें, और स्कूल वालों को, और वो एक तो स्लोगन भी चल रहा है ना कि मार नहीं प्यार। ये तो शुरू से चलता आ रहा है, लेकिन एक रिस्पेक्ट थी। असल में दो रुख हैं, हम दोनों रुख पे बात करेंगे। जी। एक तो सबसे पहले ये है कि जो हमारा तालीमी निज़ाम है, उसमें बिलखसूस मैं आपके इस चैनल की वसातत से जितने भी हमारे पाकिस्तान में इदारे हैं, करिकुलम डिज़ाइन करने वाले लोग हैं, जी, उनसे मैं दस्तबस्ता ये गुजारिश करूँगा कि निसाब में जो है ना, सीरत के पहलुओं को उजागर किया जाए, उसको सीरत के उन पहलुओं को जिनसे असातिज़ा की इज़्ज़त, तकरीम, उनका मकाम आया है। जिस तरह के हज़रात सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला मजमईन की ज़िंदगी को हम देखते हैं। सबसे पहले हदीस जिब्रील को ही आप देख लीजिए कि एक मरतबा जिब्रील अमी स्टूडेंट बन के एक शागिर्द की हैसियत से नबी अलैहिस्सलाम के सामने तशरीफ़ लाते हैं और दोजानू होकर बैठ जाते हैं, और दोजानू होकर बैठ के सर को झुकाकर नबी अलैहिस्सलाम से चंद सवालात करते हैं और हुजूर उनके जवाब देते हैं। गोया अल्लाह सिखा रहा था कि उस्ताद के सामने अगर आपने बैठना है तो किस तरह बैठना है। और उन हस्तियों के बारे में ये कहा जाता है कि जब नबी अलैहिस्सलाम बातचीत करते तो वो सहाबाए किराम का दावर शख्सियात, हर हवाले से मानी हुई शख्सियात थी, लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम बात करते तो कअन्नहुम अला रुऊसिहिम अत्तैर, ऐसे महसूस होता था कि जिस तरह उनके सरों पे परिंदे बैठे हुए हैं, अगर वो सर हिलाएंगे तो परिंदे उड़ जाएंगे, इस कदर एहतराम किया जाता था। और थोड़ी देर पहले कहा गया था कि दीनी इदारों में जो है ना वो असातिज़ा का एहतराम किया जाता है। उसकी मेन वजह यही है, मैं समझता हूँ कि दीनी इदारों में, मदारिस में आज भी असातिज़ा का मकाम और मर्तबा वो सीरत रसूल की पैराए में सिखाया जाता है, और वो सीरत रसूल का वो लिटरेचर पढ़ाया जाता है जिससे असातिज़ा का मकाम और मर्तबा वाज़े होता है। एक इसकी ये जेत है। दूसरी इसकी जेत ये है कि
جس زمانے میں ہم نے پڑھا اس زمانے میں استاد کی قدر اور عزت مقام اس لیے زیادہ ہوا کرتا تھا، اور لوگ دل و جان سے واقعتاً استاد کو روحانی باپ سمجھا کرتے تھے۔ یہ بات یاد آج بھی ہمیں ہے، ہمارے بچوں کو ہے، لیکن وہ ادب اور احترام اس لیے نہیں ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اساتذہ کو اگر آج بھی ہم دیکھیں تو ایک استاد جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کر کے یونیورسٹی میں آ رہا ہے، اسکول میں آ رہا ہے، ادارے میں آ رہا ہے، لیکن اسی کے سامنے زانوِ تلمذ طے کرنے والا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ مہنگی ترین گاڑی میں لے کے گھر سے آ رہا ہے۔ تو یہ جو ایک فرق ہے، ایک سلوک اساتذہ کے ساتھ، مطلب ظاہر ہے ہمارے ملک میں ہے یہ، تو ہمارے اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس اساتذہ کو کس طریقے سے اس فرق کو دور کرنا ہے۔ تو یہ چیز بھی جو ہے نا وہ اساتذہ کا احترام اور عزت جو ہے وہ کم کر رہی ہے۔ اور دوسری اس کی ایک جہت یہ ہے کہ جس زمانے میں ہم نے پڑھا اس زمانے میں تعلیم فری ہوا کرتی تھی، اور مدارس میں آج بھی تعلیم فری ہے، جس کی وجہ سے اساتذہ کا عزت اور احترام ہے، وہاں فری پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن اب چونکہ اداروں کے اندر مہنگی مہنگی فیسیں دے کر جب بچے پڑھیں گے تو بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم فیس دے کے تو علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن بارے دیگر فیس دے کر بھی اگر ہم پڑھیں گے اس کے باوجود استاد جو ہے وہ روحانی باپ ہے، اس کا جی اس کا احترام اور اس کی عزت جو ہے وہ ہمارے اوپر اسٹوڈنٹ کے لیے، شاگرد کے لیے واجب ہے، وہ اپنے استاد کا احترام اور عزت اسی انداز سے کرے جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ بالکل بالکل، یہی یقیناً یہی وجہ ہے، تعلیم چاہے مفت ہو یا پھر پیسے دے کر، لیکن جو استاد ہے اس کا وہی مقام رہے گا، اور جو روحانی باپ کا درجہ دیا گیا ہے وہی رہے گا۔ لیکن آج پتہ نہیں، ہم ایون والدین جاتے ہیں ٹیچر کو ڈانٹتے ہیں کہ ہم ہیوی فیسز کس لیے پے کر رہے ہیں، اب ہمارے بچے کو ڈانٹ نہیں سکتے۔ تو یقیناً ایک لمحہ فکر ہے ناظرین، اس سچویشن کے ساتھ نہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ ہمیں وہ سکون مل سکتا ہے۔ مزید اس پہ بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں ہیں جناب ٹیچرز کے جو رائٹس ہیں، ان کی جو ویلیو ہے اس پہ ڈسکشن کی جا رہی ہے، اور اسلام اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے، کیا درس دیتا ہے، قرآن میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے ٹیچرز کو لے کے، اس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، کیونکہ حالات حاضرہ میں یہ ایک بہت ہی اہم پوائنٹ تھا جس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت تھی کہ وہ استاد جو آپ کی پوری کردار سازی کرتا ہے، آپ کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، یعنی کہ ایک ایسا ہم درخت ہے جس کی ڈھیر و شاخیں نکلی ہوئی ہیں، اس کی کانٹ چھانٹ کر کے اس کو خوبصورت بالکل جو ہے وہ بناتا ہے، تو اس کو اس وقت ہم کہاں دیکھ رہے ہیں، کتنی ویلیو کر رہے ہیں، کتنی ان کی رسپیکٹ کی جا رہی ہے۔ جیسے ہم اگزامپل دے رہے تھے کہ کچھ سال پیچھے جائیں تو کتنی ویلیو تھی، کتنی رسپیکٹ استاد کو دی جاتی تھی، لیکن آج چھوٹی سی بات پہ استاد بالکل پہ تلخ ان کو اسکول سے نکلوا دیا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، ایون تھانوں تک بات پہنچ جاتی ہے کہ آپ نے ہمارے بچے کو کیوں مارا، والدین اسکول پہنچ جاتے ہیں کہ آپ نے میرے بچے پہ ہاتھ کیوں اٹھایا، ہم نے اتنی ہیوی فیسز دے بالکل، اور پھر ہم گلا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے۔ یہی بات ایگزیکٹلی، جب یہ چیز ہوگی تو پھر یقیناً تعلیم رہے گی، تربیت ختم ہو جائے گی، رسپیکٹ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور یہی چیز ہم اپنے معزز مہمانوں سے جان رہے ہیں۔ بالکل آغا صاحب، کچھ تو ایسی اصلاحات ہیں جو ہم گورنمنٹ لیول پہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ ہیں جو ہم اپنی ذات سے شروع کر سکتے ہیں، ہم لوکل لیول سے شروع کر سکتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا سلوشن ہونا چاہیے کہ اساتذہ کو پھر سے وہی مقام و مرتبہ اور ان کے رائٹس اور وہ ہم لوگ دے سکیں؟ جو ناظرین آپ کو سن رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی ایک بندہ ہی سن کے اس میں چینج آ جائے، تو ایک سے ہی پھر آگے معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی طرف کوئی آغاز کر دیں۔ بالکل بالکل۔ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح آپ نے فرمایا اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو پیرنٹس ہیں، ماں باپ، وہ بچے کو اسکول بھیجنے سے پہلے خود گھر میں اس کی تربیت کریں اور اسے بتائیں کہ جس طرح ہم آپ کے والدین ہیں، آپ کے اوپر شریعت میں ہے کہ ہمارے احترام کریں، عزت کریں، وہ ہمارے اوپر آواز کو بلند مت کریں، ہمیں اذیت نہ دیں، اسی طرح آپ کے جو ٹیچر ہیں وہ بھی روحانی باپ ہیں آپ کے۔ جب گھر سے ایسی فضا ماحول آپ بچے کے ذہن میں ڈالیں گے اور اس کو سمجھائیں گے یہ بات، تو وہ اسکول میں جا کر پھر باپ کا احترام کرے گا۔ لیکن ماں اگر جو ہے اس خاص میں آپ کو اس کو بچے کو نہ بتائیں، اب ظاہر سی بات ہے، قرآن میں خداوند متعال نے فرمایا کہ جب آپ ماؤں کی شکم سے نکالے گئے تھے، لا تعلمون شیئا، کسی شے کا علم نہیں رکھتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب دنیا ہے یہاں سیکھنے سکھانے کا کام ہے۔ بالکل ایسے اب ایک بچہ ہے جب وہ اسکول میں جا رہا ہے، اس کے والدین اس کو نہیں بتائیں گے کہ والد کا ٹیچر کا کیا احترام ہے، اس بچے کو کہاں سے علم ہوگا؟ جب اسکول میں جائے گا وہاں بھی اسے کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ اور دوسری طرف سے جس طرح اشارہ ہوا ہے کہ مادیت گرائی ہے، پیسہ ہے، جی بالکل، اور اس وقت جو سب سے بڑا مشکل یہ بن چکی ہے
کہ تقابل کی وجہ سے وہ تمام علمی فضا یا معنوی فضا جو ہے وہ محو ہو گئی ہے, مادیت گرائی جو ہے وہ چھا گئی ہے اس وقت. ایک پرائیویٹ اسکول یہ دیکھ رہا ہے کہ میں جو ہے عمارت جو ہے یہ بہت اچھی نہیں بنی ہوئی, اس کی اسٹوڈنٹ نہیں آئیں گے, یہ نہیں ہوگا, وہ کوشش کرے گا کہ بچوں سے پیسے بٹور کر زیادہ سے زیادہ جو اس کو اچھا بنائے گا. بچوں کو بھی علم ہے کہ یہ ہماری جو کھال ادھیڑ رہے ہیں, تو وہ تمام کی تمام جو ہے, اور دوسری طرح سے اس اشارہ کیا اور حق یہ ہے کہ تمام دیکھیں اس وقت جو ہے جس طرح ابھی انہوں نے اشارہ بھی کیا اور حقیقت واقعیت ہے, ہمارا اس وقت معاشرے میں جتنا زیادہ اساتذہ کو جو ہے ٹیچر کو آپ معلم کو پے کریں گے, اچھی انہیں کریں گے, وہ اتنی اچھی تربیت کریں گے. ایک معلم کا جب خود گھر کا چولہا ہی نہیں چل رہا تو وہ کیا آگے وہ اس شعبے کو اپنائے گا, کیا وہ پڑھائے گا, کیا وہ بچوں کو اخلاق دے گا. دوسری طرف سے بچے کو بھی یہ اس بات کا علم ہے کہ ہم سے جو ہے یہ پرائیویٹ اسکول والے تمام جو ہے اتنی مثلا ہم سے فیسیں لے رہے ہیں, اس کے مقابلے میں جو ہے اس ٹیچر کچھ بھی نہیں دے رہے. اس بیچارے کو تو اپنی نوکری کا خطرہ ہے کہ مجھے کل نکال نہ دیں. جب یہ مادیت گرائی اس طرح سے چھا جائے گی تو پھر کیا وہ معنی فضا کی آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ احترام ہوگا, حرمت ہوگی, سب کچھ ہوگا. کیونکہ سب سے پہلے بیس یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ, متعلم اور ٹیچر دونوں کو اس چیز کا علم ہو. متعلم کو پتہ ہو کہ میں کیا لے رہا ہوں, یہ کون ہے, اس کو ماں باپ بتائیں. ادھر سے دوسری طرف سے خود جو ہے معلم, اسے اس بات کا علم ہو کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں فقط پیسوں کی خاطر نہیں کر رہا, کل میں دنیا سے چلا جاؤں گا. اور روایات میں سے پیغمبر نے فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو دنیا سے چلا جائے اور اپنے ماں بعد ایک علم چھوڑ جائے جو ہمیشہ قبر کی طریقوں میں اس کے لیے ایک چراغ کی مانند رہے. جو ایک ایک بچے کی تربیت کرنا گوئے ایک ایک دیا جلانا ہے. اگر خود استاد بھی اس فکر پہ پڑھائے اور متعلم پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کو بھی یہ ماں باپ بتائیں تو یہ تمام کی تمام فضا واپس آ سکتی ہے مادی گرائی. اگر اجازت ہے میں ایک چھوٹی سی آپ کو روایت پیغمبر کی سناؤں, کمال ہے واقعی یہ روایت. پیغمبر اعظم فرماتے ہیں اللہم اغفر للمعلمین وعطل اعمارہم وبارک لہم فی کسبہم. خود پیغمبر ارشاد فرمایا میرے اللہ بخش ان کے گناہوں کو, کون کو, جو بھی معلم ہے. آپ غور فرمائیں, پیغمبر اعظم ختمی المرتبات امام الانبیاء سید الانبیاء دعا فرما رہے ہیں, فرما رہے ہیں پروردگار ان کے گناہوں کو بخش. کن کو؟ ہر اس کو جو معلم ہے, جو استاد ہے, اس کے گناہوں کو بخش دے. پھر فرمایا وَأَطِلْ أَعْمَارَهُمْ, ان کی زندگیوں کو طولانی کر دے. اور پھر فرمایا وَبَارِكْ لَهُمْ فِي كَسْبِهِمْ, جو یہ کسب کرتے ہیں, جو ان کے حقوق ملتے ہیں, ان کے اندر برکت ڈال دے. آپ دیکھیں نا, مجھے آپ دنیا کے کوئی اور شعبہ دکھائیں کہ جس میں ایسے پیغمبر نے ان کے لیے دعائیں کی ہوں. آپ انجینئر بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, ہر چیز بھی ہے, لیکن یہ اتنا کو پاک شعبہ کیوں؟ خود سب سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ معلم اللہ, پھر اس کے بعد مصطفیٰ معلم ہے. اور پیغمبر نے اس عرب کے زمانے میں جہاں پہ جاہلیت کا رواج تھا, لوگ کیا اس زمانے میں پیغمبر نے کیسی تربیت کی. اور پیغمبر نے وہاں پر جو ہے آپ دیکھیں عموماً سائنس, کیمسٹری, بیالوجی میں کہا ہے کہ جب بھی جو ہے وہ ٹیچر معلم بچے کو پڑھاتے ہیں, پہلے مثلا جو ہے ان کو ایک کتاب سے پڑھایا جاتا ہے, پڑھانے کے بعد کچھ قوانین ضوابط دیے جاتے ہیں, پھر ان کو پریکٹیکل کرایا جاتا ہے. ایسا یہ نہیں, پیغمبر نے ایسا نہیں کیا. پیغمبر نے پہلے پڑھایا نہیں ہے, پیغمبر نے پہلے پریکٹیکل کرایا ہے. اللہ نے بھی یہ قرآن میں اشارہ فرمایا کیا هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. پہلے تزکیہ کرایا, پھر تعلیم دی. آپ دیکھیں نا, پیغمبر نے 40 سال کی جب سن مبارک میں 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا. اگرچہ نبی تو پہلے سے تھے, لیکن اس اعلان سے پہلے عرب کے ہر ذہن کے شخص میں بیٹھ چکا تھا کہ پیغمبر امین ہے, بے شک صادق امین ہے. تو بس پیغمبر نے پہلے پریکٹیکل سے کرایا, پھر اس کے بعد جو ہے انہیں وہاں پر جو ہے درس دیا. لہٰذا یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس کا بیس گھر سے چلے گی اور گھر سے جو بچوں کے ذہن میں فکر ڈالی جائے, کیونکہ ماں کی گود بھی تو پہلی درسگاہ ہے نا, پہلی استاد ہی ماں ہوتی ہے. بخاری صاحب, میں چاہوں گی کہ انہی کی بات کو آپ آگے لے کے چلیں اور بتائیں کہ ابھی جو پیرنٹس اسپیشلی آپ کو سن رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کی کردار سازی کریں اور گھر میں ہم ان کو کون سا ماحول دیں کہ وہ اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کریں. الٹا ہم بچوں کو گھر میں ہی بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں اس چیز کا کہ کچھ ہوتا ہے تو ہمیں بتاؤ اور یہ وہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہ اس پرفتن دور میں جہاں ہر طرف نفس نفسی ہے, ہم اپنی اولاد کی تربیت, وہ کہا گیا کہ ماں باپ جو ہے نا وہ پہلی درسگاہ ہیں, تو گویا ماں باپ پہلے استاد ہیں. بالکل. تو پہلا استاد اگر بچے کی اچھی تربیت کرے گا, پھر جب بچہ 4-5 سال کی ایج میں استاد کے پاس جائے گا, پھر استاد اس کی اچھی تربیت کرے گا, تو یقیناً معاشرے کے اندر نکھار پیدا ہوگا. میں آپ کے چینل کی وساطت سے یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ جو استاد ہوتا ہے نا, استاد بھی ایک رول ماڈل ہے, یہ ایک نمونہ ہے
تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے استاد کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میری تکریم کیوں نہیں ہو رہی، میں نے اپنا مقام کیوں کھو دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، کیا وجوہات ہیں. بالکل استاد اصل میں رول ماڈل ہے. استاد کا کردار، اس کا افعال، اس کی گفتار، وہ نمونہ ہے، اس کو بے مثل و بے مثال ہونا چاہیے. آپ کی بات کو یہیں پہ روک کے پھر اسی کو آپ آگے لے کے چلیے گا. آج کل جس کو کہیں پہ بھی جاب نہیں ملتی نا، اس کو پرائیویٹ سکول میں ٹیچر کی جاب مل جاتی ہے. تو یہ آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. آپ اس پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کا جو استاد ہے وہ رول ماڈل ہے. میں اکثر، آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا، ہم روز دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں فری ہوتے ہیں تو وہ کون سا کھیل کھیلتے ہیں؟ وہ ٹیچر کھیلتے ہیں. وہ ماں باپ نہیں بنتے. چھوٹے بچے ہمارے وہ گھر میں جب کھیلتے ہیں تو ایک ٹیچر بن جاتا ہے جو گھر میں تھوڑا بڑا ہوتا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کو وہ اسٹوڈنٹ بنا دیتا ہے. گویا وہ کیا کر رہے ہیں، وہ بچپن سے ہی اپنے استاد کو فالو کر رہے ہیں، چونکہ استاد ہی ان کے لیے نمونہ ہے. استاد کلاس میں جس طرح بولے گا بچے ویسے ہی بولیں گے. استاد جو کہے گا بچے آج کل ماں باپ کی نہیں سنتے، استاد کی سنتے ہیں. استاد اگر کہہ دے کہ یہ کام آپ نے کیسے کرنا ہے، وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، بچے گھر جا کے ضد کرتے ہیں کہ ہمارے ٹیچر نے اس طرح بولا، استاد نے یہ بولا ہے، میں نے یہی کرنا ہے. تو استاد کو اپنے لیکن مقام بھائی کو، صاحب جب سے یہ گیجٹس ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں آئے ہیں نا، تو اب یہ کھیل کہیں نہ کہیں ختم ہو گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں. جی بالکل. تو اس امر کی ضرورت ہے کہ استاد رول ماڈل کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرے. استاد کا کردار، گفتار وہی منتقل ہو رہا آگے اسٹوڈنٹ کے اوپر. تو جتنا اچھا استاد ہوگا اتنا ہی اچھا اس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوگا. تو وہ ماں باپ بھی استاد ہیں، ایک معلم بھی استاد ہے. تو ہم ماں باپ کو بھی بحیثیت ماں باپ بے مثل و بے مثال ہونا چاہیے اپنی اولاد کے لیے، اور استاد کو بھی. یقیناً استاد کو بھی رول ماڈل بننے کی ضرورت ہے. مزید بھی ناظرین اس ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کریں ٹیچرز کے حوالے سے، ان کی رائٹس، ان کی ویلیوز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اس پہ ہم بات کریں. نہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ استاد کی جو تعریف ہے، جس میں سکندر اعظم نے کہا تھا کہ میں زندگی گزارنے میں اپنے والد کا مقروض ہوں، اور اچھی زندگی گزارنے میں میں اپنے استاد کا مقروض ہوں. یعنی کہ کتنی ویلیو ہے ٹیچر کی کہ زندگی گزارنا اور اچھی زندگی گزارنا، کتنا اس میں فرق ہے، اور اس فرق کو ہی ہمیں آج سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل. مہوش، پیرنٹس تو ہماری جسمانی پرورش کرتے ہیں نا، تو بخاری صاحب ہمارے اساتذہ ہماری روحانی پرورش کرتے ہیں. اسی لیے روحانی باپ کہا گیا ہے اساتذہ کو. تو اب چونکہ ہمارے پاس یہ ہماری بریک ہے، لاسٹ منٹس ہیں، تو سلوشن پہ بات بھی کریں، پلس جو ناظرین آپ کو سن رہے ہیں ان کو بھی مخاطب کر کے آپ بات کر سکتے ہیں. اور میں چاہوں گی کہ لازمی جو گورنمنٹ لیول پہ چینجز آنے چاہیے اس پہ بھی آپ بات کر دیں پلیز. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اساتذہ بہرکیف ہمارے پوری انسانیت کے محسن ہیں. اگر یہ استاد نہ ہوں تو آج یہ معاشرہ اس مقام تک نہ پہنچ سکے. یہ سب کمال اگر ہے تو استاد ہے. کہ وہی بات ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں، وہ آسمان سے زمین پر لاتے ہیں، لیکن استاد ہے جو وہ پھر زمین سے اسے پڑھا کر، لکھا کر، اپنے خوبصورت موتی اور جوہرات اس کو دے کر واپس آسمان تک لے جاتا ہے. کیا بات ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بناتا ہے. استاد کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہمارے سلیبس میں استاد کی تکریم اور عزت کے حوالے سے استاد کا جو مقام ہے اسپیشل، اس میں جو ہے نا یہ سیرت کے حوالے سے چیزیں شیئر کی جائیں. سیرت کے حوالے سے بھی. اور بخاری صاحب یہ جو آپ کی اردو کی بک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسلامیات تو ہوتی ہے نا، لیکن اردو کی بک میں بھی ہر کلاس میں ایک لیسن لازمی ہونا چاہیے اساتذہ کا احترام یا اس کی اہمیت اس طرح کا. جی. اور ہم جب تاریخ کی طرف نظر دوڑاتے ہیں نا تو ہمارے یقیناً اسلاف کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے. بالکل. اور آج کے اس زمانے تک آپ دیکھ لیں، زمانے میں کوئی بھی اگر کامیاب شخص آپ کو نظر آتا ہے نا تو اس کے پیچھے اس کا اچھا استاد ہے. اور جو کامیاب شخص آپ کو نظر آتا ہے یقیناً وہ استاد کا ادب اور احترام کرنے والا ہے. اگر ہم اپنے اسلاف کی طرف نظر دوڑائیں تو امام اعظم ابو حنیفہ ایک بہت بڑا نام ہے، ایک فقہ کے امام ہیں. تو آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنی مسند پر پڑھا رہے ہیں اور چند بچے گلی سے کھیلتے ہوئے گزرتے ہیں. جب بچے گزرتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر جب بچے اوجل ہو جاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں.
کئی مرتبہ یہ جب واقعہ ہوا تو آپ کے جو تلامذہ تھے، شاگرد تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا وجہ ہے کہ جب یہ بچے گزرتے ہیں تو آپ اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان بچوں میں میرے ایک استاد کا بچہ ہے، واہ، میرے استاد کا بچہ ہے، اور میری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے استاد کا بچہ سامنے سے گزرے اور امام اعظم ابو حنیفہ جو وقت کے امام ہیں، ایک فقہ کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا رہوں۔ یعنی ان لوگوں نے، ہمارے اسلاف نے اپنے اساتذہ کا احترام کیا، اور انہوں نے پھر کیا مقام پایا۔ پیغام بھی ایڈ کر دیجیے ناظرین کے لیے۔ میں یہی کہوں گا کہ ایز اے والدین ہمیں اپنے بچوں کو اساتذہ کا احترام، ان کی عزت کے لیے انہیں قائل کرنا چاہیے، اور روزانہ کی بنیاد پر یہ جو ہم والدین اساتذہ بچوں کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے استاد کا ہم یہ کر لیں گے، وہ استاد اگر مارے تو صحیح آپ کو، یہ جو وہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کی ڈائریکشن کو چینج کر رہے ہیں اور ان کے دل سے جو ہے استاد کا احترام اور ادب ختم کر رہے ہیں۔ ہمیں بارکاف اپنے بچوں کو استاد کا احترام اور ان کا مقام جو ہے مرتبہ وہ سمجھانا چاہیے۔ بالکل، آپ نے امام اعظم امام ابو حنیفہ کا ذکر کیا، تو امام اعظم امام ابو حنیفہ جو تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو سال میں نے شاگردی میں گزارے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے، اگر وہ میں وقت نہ گزارتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتے۔ یہ احترام تھا۔ آغا صاحب میسج بھی کنکلوڈ کر دیں۔ چند سیکنڈ کا میسج میں ٹائم آپ نے شارٹ ہے۔ فرمایا کہ لولا سنتان لحلق النعمان، کہ 2 سال میں امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے گھٹنے تلمذ نہ کرتا تو اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ جو امام صادق علیہ السلام کے پاس سینے میں علم تھا وہ سارا پیغمبر اعظم کا تھا، بے شک، اور خود جو ہے یہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے، انہوں نے اپنے والد گرامی سے تا بات ختم ہوئی امیر المومنین، اور امیر المومنین نے جو ہے وہ پیغمبر سے۔ اور جس طرح آپ نے فرمایا، آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں، کوئی بھی، آپ بیالوجی میں آئے، کیمسٹری میں آئے، دنیا کے ڈاکٹریٹ میں جائے، جس میں اس تمام جتنے بھی علوم ہیں ان کا اصلی مادن اور مقصد امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ ہے۔ 4000 شاگرد تھے امام صادق علیہ السلام کی، 4000 اس زمانے میں، اور ہر اور وہ علم سب اپنے وقت کے بہت بڑے وہ شیوخ، جس طرح فرما رہے ہیں جابر بن حیان کو دیکھ لیں، جابر بن جوفی کو، جتنے بھی ہیں، ہر ایک علم میں جو ہے امام نے اپنے ایک آج کی زبان میں کہوں پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی تو اس لحاظ سے۔ لیکن وہ کیا ہے، اصل وہ یہ تھا کیونکہ وہ علم الہی تھا، یقیناً، اور ان لینے والوں کو بھی پتہ تھا، اور خود امام کو پتہ تھا کہ میں ٹائم بالکل شارٹ ہے، سب پیغام مکمل کر بس پیغام یہ ہے کہ آج کے زمانے میں کہ ہمیں یہ چاہیے کم سے کم، کوئی بھی کسی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، جو بھی شعبے کا وہ طالب علم ہے، اس سے سب سے پہلے جو ہے اپنے والدین اور خود جو ہے، اس طرح آپ نے بہت اچھا اشارہ کیا ہے کہ ہر کتاب کے اندر چھوٹا سا سلیبس ہو، وہ ہوتا بھی نظام ہمارا بدل سکتا ہے، وہ پرانا نظام تباہ سکتا ہے۔ بہت شکریہ معزز مہمانوں کا وقت دیا۔ یقیناً ناظرین ٹاپک بہت وسیع ہے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ ان تمام اہم پوائنٹس کو جو ہے وہ اجاگر کیا جائے۔ اگر ان پہ بھی ہم عمل کر لیں تو یہ جو اس وقت معاشرے میں بگاڑ ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، جو تبدیلی ہے وہ ہم لا سکتے ہیں۔ اسی پیغام